वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वफ़द भी ईरान जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इस्राईली हमले में शहीद हुए थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने इसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। अमेरिकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर के अलावा साहिली रेडार तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ये हमले सिंगापुर के तिजारती जहाज पर होने वाले ड्रोन हमले के रद्द अमल में किए गए। तिजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नक्लो हमल के लिए कार्रवाइयां जारी रहीं। पासदारान इनकलाब का फजाई हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर की गई है। बहरीन की ईरानी ड्रोन हमले की मजम्मत। बहरीन की वजारत खारजा ने बयान में कहा, कई ईरानी ड्रोन्स ने बहरीनी सरजमीन को निशाना बनाया और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। ईरानी हमलों से खित्ते में जारी कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, 4. We knocked down 3 at a ship. To respond, you're going to find out. They're a little bit different. अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया था। कहा था, ईरान अहमकाना अंदाज में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो सबको पता चल जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईरान को इस बात पर इख्तिलाफ है कि मफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमेरिकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं, न ही जंगबंदी मुआहदे के। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले का नतीजा माजी की तरह अमेरिका के लिए पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहिगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लेबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है।
امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن اور استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ امریکہ چاہتا ہے لبنان اور اسرائیل کی عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکیں۔ یہ فریم ورک حتمی امن معاہدہ نہیں بلکہ آئندہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں 2 آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 25 اور 26 جون کو خاران میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس بیس پر آپریشن کیا گیا۔ ایک خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کی مکمل بیخ کنی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت پر قوم کو فخر ہے۔ آپریشن سندور میں طیاروں کے بعد بھارت نے اپنے فوجیوں کی اموات بھی تسلیم کر لی۔ آپریشن سندور میں ہمارے فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا۔ 6 اہلکاروں کے نام ظاہر کر دیے۔ بھارتی حکومت نے 6 اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل کر دیے۔ KMS کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی مفادات کی خاطر اپنے ہی فوجیوں کی قربانی چھپاتی رہی۔ فوجیوں کے ورثاء کے مسلسل دباؤ اور احتجاج کے بعد حکومت ان ناموں کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ برانڈ خام تیل 4.34% کم ہو کر $71.99 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 3.74% کمی سے $69.23 کا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل ریفائنریز استعمال کرتی ہیں، ہم تو ڈیزل اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ لیوی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح سے کم پر ہے۔ حکومت نے ثابت کر دیا وہ عوام کی نہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نمائندہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے سے گریز شرمناک فیصلہ ہے۔ یہ عوام دشمنی ہے کہ جنگ کے دنوں میں بھی عوام سے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ 11 ماہ میں لیوی وصولی کا سالانہ ہدف بھی پورا کیا مگر لیوی ختم نہیں کی۔ یہ گورننس نہیں، لوٹ مار غریبوں اور مڈل کلاس پر ڈاکہ ہے۔ دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب، کہا ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو چکا۔ پاکستان ٹوکنائزڈ فائنانس کے قواعد بنانے والوں میں شامل ہوگا۔ معاشی جدت کو روکنے کے بجائے مؤثر انداز میں ریگولیٹ کرنا ذمہ داری ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل موبائل شاپ کا مالک ملزم نعمان افضل 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ ملزم کے بینک اکاؤنٹ سے 15 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے رقم بذریعہ منی لانڈرنگ جائیدادوں میں منتقل کی۔ یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا کیس۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی آفیسر سے پیشرفت رپورٹ طلب۔ اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا۔ ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا۔ افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا۔ ملزم ضمیر عباسی نے بتایا منصوبے کا کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عدالت نے کیس کے ضمنی چالان کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی قبر کشائی۔
مقتولہ کے بھائی نے بتایا مصباح کے شوہر کی چوتھی شادی تھی اور وہ اس پر بہت تشدد کرتا تھا. ملزم نے 3 شادیوں کو خفیہ رکھا. قبر کشائی عدالتی حکم پر کی گئی. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے سیمپل لے لیے گئے ہیں. موت کی اصل وجہ رپورٹ میں واضح ہو سکے گی. ابتدائی MLO کی رپورٹ میں بھی کچھ شواہد ملے تھے. راولپنڈی کے تھانہ پیر ودائی کی حدود میں جرگے کے فیصلے پر سدرا عرب قتل کیس کی سماعت. عدالتی حکم پر مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ شامل. ضمانت پر رہا 26 ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے سمن جاری. ایک ملزم کو اشتہاری قرار دیا گیا. سرگودھا میں بچے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش. پولیس نے مرکزی ملزم قمر کو گرفتار کر لیا. ملزم نے 20 روز قبل بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. 2 ملزمان امجد اور وارث کو گزشتہ روز پکڑا گیا تھا. تینوں ملزم سگے بھائی ہیں. ملزمان نے زیادتی کی شکایت کرنے پر لڑکے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش کی تھی. انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب. FIA اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی. سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے. بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد. 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے. FIA کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ تمام پلیسینٹا انسانی ہیں. ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے. نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریوں میں تبدیل کیا گیا. ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسینٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے. پلیسینٹا کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا. اس نے کہا کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے رولا پوچھتے ہیں. میں کالعدم تنظیم کے لیے اشتہارات بھی بناتا تھا اور مجھے ہمراہ نے کال کر کے کہا کہ آپ نے مسلم لوگوں سے پیسے دینے ہیں. وہ اسے بھرنے کے لیے پیسے مانگے تھے جو میں نے مندر کو دے دیے تھے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب. گروہ میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے. بیرون ملک سے بھی پیسے منگوائے جا رہے تھے. گرفتار سہولت کاروں نے اعتراف کرتے ہوئے کالعدم کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. رقوم کالعدم کمیٹی کی انتشاری اور تخریبی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی. پنجاب میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورشپ کے عالمی دن پر پیغام. کہا SMEs کے تاجروں کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے. حکومت پنجاب آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ کے ذریعے SMEs کو سہارا دے رہی ہے. چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کاری اقتصادی استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. پاکستان کی گلیاں اور ماحول مریض بنانے کی فیکٹریاں ہیں. بیماریوں کی سب سے اہم اور بڑی وجہ آلودہ پانی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے مارکیٹ میں دستیاب دوا اصلی ہے یا جعلی. ملک بھر میں ادویات کی مانیٹرنگ کے لیے بارکوڈ سسٹم متعارف کرایا جائے گا. کیمرے والا موبائل فون رکھنے والا ہر شہری میڈیکل سٹور پر دوا کی تصدیق کر سکے گا. وینزویلا میں خوفناک زلزلے کی ہلاکت خیزیاں. اموات کی تعداد 920 ہو گئی. ہزاروں افراد لاپتہ اور سینکڑوں زخمی. دارالحکومت کراکس اور دیگر متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں عمارتیں زمین بوس ہو چکی. ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں. لوگ پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. سائمن بولیوارا ایئرپورٹ کی بندش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات. امریکہ، ترکی اور کولمبیا سے امداد پہنچا دی گئی. بلوچستان کے علاقے کوہلو اور گرد و نواح میں ایک ہی دن میں 3 بار زلزلہ. شدت 5.1 اور گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کے مطابق یوب بارکھان رکھنی میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا. زلزلے سے موسیٰ خیل کی تحصیل کنگری کے علاقے چھاپ میں 90 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا. 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے.
یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی، اسپین میں 4 روز کے دوران 270 افراد جان کی بازی ہار گئے، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ، فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے، سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری، برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا، شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ برطانیہ کا پناہ گزینوں کے لیے کینیڈین طرز پر نیا قانون متعارف کرانے کا فیصلہ، نئے نظام کے تحت جامعات، کمیونٹی گروپس اور کاروباری ادارے پناہ گزینوں کو سپانسر کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے برطانیہ کا نیا امیگریشن نظام حقیقی اور حقدار پناہ گزینوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,31,236 روپے کا ہو گیا، عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $10 کمی کے ساتھ $4,088 کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 271 روپے کمی کے ساتھ 6,393 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ دلچسپ مرحلے میں داخل، پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی کیپ وردے نے ناک آؤٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا، اسپین، بیلجیم، مصر اور سینیگال نے بھی ناک آؤٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا، یوراگوئے، سعودی عرب، عراق، نیوزی لینڈ فیفا ورلڈ کپ سے باہر، ایران اور مصر کا میچ 1-1 گول سے برابر، اسپین نے یوراگوئے کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی، سعودی عرب اور کیپ وردے کا میچ بغیر گول کے برابر رہا، 28 ٹیموں نے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی، 12 ٹیمیں باہر، بقیہ 8 ٹیموں میں سے 4 کوالیفائی کریں گی، ایران پہلی بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میں جگہ بنانے کا مضبوط امیدوار، ایران کا فیصلہ بقیہ میچز کے بعد ہوگا۔ اور ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنے آخری گروپ میچ نیدرلینڈ کے مد مقابل، پاکستان کی بیٹنگ جاری، گروپ 2 میں آئرلینڈ کا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا نیوزی لینڈ سے میچ شیڈیول ہے، ویسٹ انڈیز جیت کی صورت میں سیمی فائنل میں جگہ بنائے گا، انگلش ٹیم پہلے ہی فائنل 4 میں جگہ بنا چکی ہے۔